बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें आपके लिए, 2-3 खबरें आपसे शेयर करूंगा। एक है जनरल आसिम मुनीर, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और उन्होंने अपनी तरजीहात का ऐलान कर दिया है। बाकायदा तौर पे तरजीहात का ऐलान किया है, उनकी तरजीह क्या होगी और वो क्या करना चाहते हैं, उनकी पॉलिसी क्या होगी, खास तौर पे प्रोफेशनल अफेयर्स में और पाकिस्तान के जो मजमूई उमूर हैं उसमें पाकिस्तान से मुताल्लिक, पाकिस्तान के दिफाई मामलात से मुताल्लिक, पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी क्या होगी और आगे आने वाले दिनों में वो क्या क्या इक़दामात उठाने जा रहे हैं, इस बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पे 2 टोक अंदाज में कुछ बातें कन्वे कर दी हैं। तो आपसे एक तो वो शेयर करूंगा, दूसरा एक अहम मालूमात आपसे मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बराह रास्त जो मेरे इल्म में चीज थी, और वो है असद मजीद साहब। पहले जरा ये मामला देख लेते हैं कि असद मजीद साहब को सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिया गया है। जी हाँ, डॉक्टर असद मजीद पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर थे और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर होते हुए उन्होंने एक साइफर, एक मरासला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अपनी हुकूमत को भेजा था और वो फिर साइफर के नाम से मशहूर हुआ और फिर सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो साइफर के इर्द गिर्द घूमती रही और उसमें बहुत सारी बातें की जाती रहीं और साइफर में वो कौन था, ये बातें बहुत ज्यादा मंजर आम पे हैं कि वो कौन था जिसका साइफर में जिक्र है और जो अमरीकी हुक्काम को, अमरीका को, अमरीकी हुकूमत को मालूमात फराहम कर रहा था पाकिस्तान के दाखिली मामलात के मुतालिक, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुतालिक और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के बारे में अमरीका को कौन इनफॉर्मल वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि बहुत ही संजीदा मामला था। इसलिए असद मजीद साहब ने वो एक खत तहरीर कर दिया जिसको साइफर कहते हैं। उर्फ़ आम में साइफर एक खुफिया कोड के साथ खत लिखा जाता है। जो कुछ भी किसी मुल्क में हो रहा हो पाकिस्तान से मुतालिक, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से मुतालिक किसी भी मुल्क में कुछ भी सोचा जा रहा है, कुछ भी बातें, तो वो साइफर के जरिए भेजी जाती हैं, कोड के जरिए भेजी जाती हैं, फिर डी कोड किया जाता है और उसके बाद डी कोड करने के बाद उस पर दफ्तर खारजा और हुकूमत पाकिस्तान उस पर गौर करती है। तो ये एक चीज आई थी। उसमें पहले तो इसको कहा गया कि ये सारे का सारा झूठ है। तो पहला, जब ये साइफर पहला आया और जब इमरान खान साहब ने इसको लहराया, तो उसके बाद मुझे जो पहली कॉल आई वो ये थी कि जनाब इमरान खान साहब ने अमी खाम खा जलसा आम में ये लहराना शुरू कर दिया है और उनको कहें अगर ये सच्चे हैं तो आप इनको लेके जाएं, कौमी सलामती कमेटी में लेके जाएं, पार्लियामेंट में लेके जाएं, वफाकी काबीना में लेके जाएं, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुलाएं और वहां पे सारी चीजें डिस्क्लोज करें और वहां पे जाके बताएं ये खत लहराने की क्या जरूरत थी। हमने अपने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस की, हमने कहा बात तो वैलिड है और ये बात सही है। तो जब हमने ये बात अपने प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में डिस्कस की तो इमरान खान साहब ने वो सारे के सारे प्रोसेस से उस साइफर को गुजार दिया और जब उस साइफर को उस प्रोसेस से गुजारना शुरू कर दिया, यानी कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुला लिया, इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया, पार्लिमानी कमेटी को भी बता दिया, सबको बता दिया कि जनाब इस तरीके से हमें मौसूल हुआ। पहले तो उसको छुपाने की कोशिश की गई और ये बात फैक्ट है कि उसको छुपाया गया। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ इन डिटेल, इसमें ज़रूरी अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फोकस्ड जो इस वक्त ताज़ा तरीन बात है वो बताता हूँ, फ्रेश इंफॉर्मेशन जो है। असद मजीद कौमी सलामती कमेटी का पहला इजलास हो गया, उसमें मोहर तस्दीक सब्त हो गई। जब ये मामला फैलने लगा तो फिर जिन साहब ने मुझे फ़ोन किया था उन्हीं साहब ने दूसरे लोगों को, यानी कि मेरे ही मीडिया के दो कोलीग्स को, दोस्तों को, उनको बिल्कुल दूसरी लाइन देना शुरू कर दी कि ये तो है ही झूठ, ये तो है ही फ्रॉड, इसमें तो है ही कुछ नहीं, इमरान खान साहब बिल्कुल इसको एनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो डिबेट शुरू करवा दी गई, सच और झूठ की ये डिबेट शुरू करवा दी गई और उसमें रिपोर्टर्स को, खासतौर पे एंकर पर्सन को बुला के इंडिविजुअली और व्हाट्सएप के जरिए वो कन्वे किया गया कि नहीं आप ये नैरेटिव बनाएं। उन्होंने वो नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया।
اب اس پہ بحث ہوتی رہی، میڈیا میں یہ چیز آ گئی اور یہ سائفر جو ہے وہ چھا گیا، اور اس نے یہ تحریک عدم اعتماد کو ایک امپورٹڈ حکومت اور ایک مراسلہ سرکار کی ثابت کر دیا، اور وہ امپورٹڈ حکومت کے نام سے مشہور ہونے لگی، جس کا جناب باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر جو شہداء کی تقریب تھی وہاں پہ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سلیکٹڈ اور امپورٹڈ۔ تو بہرحال یہ باجوہ صاحب کے سوار ہونے شروع ہو گیا یہ سائفر کا معاملہ۔ اس کے بعد جب دوسری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اسد مجید صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا، پہلے ایک بات بتا دوں کہ اس میں جو مریم نواز صاحبہ آئیں، اچھا مجھے نہیں اب معلوم کہ مریم بی بی کو کون فیڈ کر رہا تھا، مریم بی بی نے سیدھا کہہ دیا کہ جناب یہ تو اسد مجید صاحب سفیر صاحب کو بلائیں، ان کو چارج شیٹ کریں، ان کو یہ کریں، ان کو وہ کریں، پوری کی پوری پریس کانفرنس کر دی، ایک میڈیا ٹاک کر دی، اور وہی الفاظ جو جن صاحب نے میرے ساتھ بات کی تھی وہی الفاظ کم و بیش مریم بی بی کے تھے، اور پھر مریم بی بی کے اور آئی ایس پی آر کے آپس میں نیریٹو ایک ہو گیا اس معاملے میں، اور دونوں کا نیریٹو ایک، اور پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دی گئی۔ اس پہ حیرانی ہوئی ہمیں کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال پھر اسد مجید صاحب کے خلاف کارروائی کا سوچنا شروع کر دیا گیا کہ اسد مجید صاحب نے اپنی طرف سے یہ کیسے کر دیا، یہ تو ایک امبیسیڈر کا خط ہے، یہ امبیسیڈر کی سوچ ہے، یہ امبیسیڈر کی رائے ہے، اور یہ امبیسیڈر نے ایک آگ لگانے کی کوشش کی ہے، تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے، ان کو معطل کیا جائے، اس طرح کی باتیں شروع کر دی گئی۔ پھر یہ کہا گیا کیونکہ ان کا ٹینور پورا ہو چکا تھا، ان کو برسلز میں سفیر تعینات کر دیا گیا، پھر انہوں نے کہا گیا ان کو نوازنے کے لیے کہا گیا، اور پھر ان کو فرار کروا دیا گیا ہے برسلز، یہ بات بھی کی گئی، اور یہ مریم بی بی کی طرف سے آئی۔ اس پہ حیرت ناک بات تھی کہ یہ ساری باتیں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ دوسری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں اسد مجید صاحب بنفس نفیس خود پہنچے، اور انہوں نے ان کو پہلے تو مینج کرنے کی کوشش کی گئی باقاعدہ طور پہ، پہلے تھوڑا سا برائب، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈرایا ورایا بھی گیا، لیکن ظاہر ہے وہ سینئر موسٹ سفارتکار تھے، اور انہوں نے جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے اپنی ایک لفظ پہ مہر تصدیق ثبت کی کہ جو کچھ میں نے سنا اور جو الفاظ تھے امریکی حکام کے، وہ الفاظ میں نے ایز اٹ از جو انہوں نے بولا وہی میں نے تحریر کیے۔ اور یہ صرف اسد مجید صاحب یعنی کہ ہمارے ایمبیسیڈر نے ہی نہیں بھیجا تھا، بلکہ جو ڈیفنس اٹاشی تھے انہوں نے بھی رپورٹ کیا تھا جی ایچ کیو کو، دونوں سائڈوں سے رپورٹ ہوا تھا، جس میں جو بات بنیادی طور پہ غلط تھی، کیونکہ دورہ روس وہ پاکستان کی قومی خارجہ پالیسی کا حصہ تھا عمران خان صاحب کا، لیکن امریکہ کو بتایا گیا کہ یہ تو عمران خان صاحب خود جا رہے ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ریاست کی پالیسی ہے، یہ ان کو بریف کیا گیا، جو کہ بالکل غلط تھا۔ اور بعد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیو یارک میں بیٹھ کے، واشنگٹن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں یہ بات بتا دی اور اس کو انڈورس کیا کہ وہ قومی خارجہ پالیسی کا حصہ تھا دورہ روس جو وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسد مجید صاحب جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے ایک بات کی تصدیق کر دی، اور جب انہوں نے تصدیق کر دی تو پچھلی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی کو بھی انڈورس کروایا گیا، اور وہ کروایا پاک فضائیہ کے سربراہ نے اور سدھو صاحب نے، انہوں نے اس کو انڈورس کروایا، انہوں نے کہا جی پچھلی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اعلامیوں کو بھی انڈورس کریں، جس میں اس کو بلنٹلی انٹرفیئرنس کہا گیا تھا، پاکستان کے اندرونی معاملات میں بدترین مداخلت اور ڈیمارش کیا گیا تھا یہ۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو مراسلہ چھپایا گیا تھا شروع میں تو کوئی ریاکشن نہیں گیا ہمارے سفارت خانے امریکہ میں، جب کوئی ریاکشن نہیں گیا، ایمبیسیڈر صاحب کو شک ہوا اسد مجید صاحب کو، تو اسد مجید صاحب نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بہت ہی میں نے امپورٹنٹ ایک سائفر بھیجا ہے، اس پہ کوئی رد عمل نہیں آیا اور اس پہ کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی، تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ کون سا سائفر، کون سا خط؟
تو جب انہوں نے پوچھا کہ کون سا سائفر، تو انہوں نے کہا جی یہ اس طریقے سے محتاط گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے. اس کے بعد انہوں نے سیکرٹری خارجہ سے پوچھا، تو سیکرٹری خارجہ نے جب نیچے تو پتہ چلا کہ جی بالکل آیا ہوا ہے اور وہ دبایا ہوا ہے. تو اس طریقے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ملا تھا وہ، اور وہ فوراً انہوں نے عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا، پرائم منسٹر کو. اور جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ پرائم منسٹر عمران خان کو پتہ چل چکا ہے، تو اس وقت باجوہ صاحب نے پرائم منسٹر اور باجوہ صاحب کی بات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ابھی تک آپ نہ چھیڑیں، یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کو نہ چھیڑیں. OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے، یا اس کو بھگتا لیں، OIC کانفرنس ختم ہو جائے، اس کے بعد بات کریں گے. اب یہ 7 پیرالل چل رہا تھا، اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہونا تھی، اور مراسلہ آ گیا تھا 7 تاریخ کو. چلتے چلتے یہ ساری باتیں ہوتی گئیں، اور اس کے بعد یہ پروسیس ہوتا گیا. لیکن وہ جو عمران خان صاحب کو لال بتی کے پیچھے لگایا جاتا رہا. بہرحال یہ بات تو ہو گئی یہاں پہ. اس کے بعد جب اسد مجید صاحب، جس دن یہ دوسرے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا اعلامیہ آتا ہے اور پچھلے کو انڈورس کیا جاتا ہے، تو مجھے ایک کال آتی ہے، اور وہ کال تھی باجوہ صاحب کی. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ اسد مجید صاحب جو ہیں وہ یہ سائفر کا معاملہ انہوں نے کہا کہ بالکل ایویں ہی ہے، بلشٹ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. آج ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں سب کچھ ہو گیا ہے، اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، تو بس اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا. اور اسد مجید صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے انٹرویو ہونے والے ہیں، 1-2 دن میں انٹرویو ان کے ہو جائیں گے، وہ خود آ کے بتا دیں گے، ساری بات حقیقت بیان کر دیں گے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اسد مجید صاحب کا معاملہ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر کچھ ٹی وی چینلز کو لگایا بھی گیا اس کام پہ کہ جی انتظار کریں، اسد مجید صاحب انٹرویو دیں گے. اور انٹرویو میں آ کے تو اسد مجید صاحب نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بتا چکا ہوں، اور یہ چیزیں انٹرویو میں ڈسکس ہونے والی نہیں ہیں. لہٰذا وہ اس کے بعد واپس گئے، اپنی ذمہ داریاں سنبھالی انہوں نے برسلز کی، اور یہ پھر معاملہ آگے بڑھتا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسد مجید صاحب، اب وہی اسد مجید صاحب جو ہیں جن کو مریم بی بی نے کہا تھا کہ ان کو فرار کروا دیا گیا، ان کو یہ کر دیں، ان کو وہ کر دیں، تو اب وہی اسد مجید صاحب کو وفاقی سیکرٹری، یعنی کہ سیکرٹری خارجہ، وفاقی تو ہیں ہی ہیں، سیکرٹری خارجہ ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. اور پھر اسد مجید صاحب کو اس وقت کچھ آفرز بھی کی گئی تھی، اور ایک سینئر افسر کو بھیجا گیا تھا. تو سینئر افسر جس کو بھیجا گیا تھا اسد مجید صاحب کے پاس، اسد مجید صاحب نے جب ان کو ساری حقیقت بیان کی، تو وہ سینئر افسر بھی اسد مجید صاحب کا ہی ہو گیا تھا، ان کا موقف کا حامی ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈٹے رہیں، اور آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، میں نے جب بس میں نے فرض ادا کرنا تھا، بات ختم. تو یہ ہے جی وہ ساری کی ساری حقیقت جو کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی. تو اسد مجید صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اب وہ سیکرٹری خارجہ ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور اس سے باقی ساری حقیقت آپ خود ہی سمجھ جائیے گا کہ کیا ہے. اس کے بعد عاصم منیر صاحب کی طرف آتے ہیں. جی نئے آرمی چیف جب ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پہلا وزٹ کہاں کا کر رہے ہیں، پہلا دورہ انہوں نے کہاں کا رکھنا ہے، اس سے پالیسی کا تعین ہوتا ہے. اور جنرل عاصم منیر نئے چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے پہلا دورہ کیا لائن آف کنٹرول آزاد جموں اینڈ کشمیر کا، اور پاک بھارت سرحد سے متصل لائن آف کنٹرول وہاں گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جوانوں سے پہلا خطاب کیا، پہلا فوجی خطاب کیا. اور اس فوجی خطاب میں پہلا تو از خود یہ بتا دوں کہ LOC پہ جانا ان کا یہ پہلا میسج ہے کہ ہماری پریورٹی مشرقی سرحدیں ہیں، اور مشرقی سرحدیں اور ہمارا دشمن جو ہے اس کو پیغام دینا تھا. کیونکہ پچھلے دنوں انڈیا کے آرمی چیف نے کچھ گفتگو فرمائی تھی، اور اس کا جواب جنرل باجوہ صاحب نے نہیں دیا تھا، اس کا جواب باجوہ صاحب نے نہیں دیا تھا، اور بہت تنقید بھی ہوتی رہی کیونکہ یہاں پہ اپنے جان کو لالے پڑے ہوئے تھے. تو آرمی چیف گئے ہیں، عاصم منیر صاحب لائن آف کنٹرول پہ گئے ہیں، آزاد جموں کشمیر پہ گئے ہیں،
اور وہاں پہ انہوں نے انڈیا کو بھی میسج دیا ہے اور کشمیر پالیسی کا بھی بتایا ہے کہ ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے، کیا تھی اور کیا ہے اور کیسی رہے گی۔ لہٰذا یہ بڑا کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا گیا ہے اور انہوں نے اپنے بھارت کو پہلا پیغام دیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ انٹرنلی بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا جب عمل پذیر ہوں گی۔ فی الوقت وہ اس اصول پہ کاربند ہے کہ انٹرنل معاملات، انٹرنل پوسٹنگ ٹرانسفرز، بریکنگ نیوز، خبریں، تصویریں، اشتہار بازی، تشہیر بازی، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ وہ گئے ہیں کور کمانڈر راولپنڈی، شاہد امتیاز صاحب، لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نے ان کا استقبال کیا ہے اور ان کی اپائنٹمنٹ کا بھی کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلوائی گئی، کوئی خبر نہیں چلوائی گئی، اس لیے کہ یہ انٹرنل پوسٹنگ تھی۔ آج پتہ چلا کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈر پنڈی آ چکے ہیں۔ یہ عہدہ خالی ہوا تھا، ساحر شمشاد مرزا صاحب لیفٹیننٹ جنرل، ان کو پروموٹ کیا گیا تھا، آج کل وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں۔ اس کے بعد یہ عہدہ خالی تھا اور یہاں پہ شاہد امتیاز صاحب آئے۔ دوسرا ایک اور چیز، چلیں وہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔